परचम दुनिया में लहराया है, जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है। देवबंद ने इस्लाम का परचम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम व नाज़रीन इज़ाम, उम्मीद है कि आप हज़रात बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। मोहतरम बुज़ुर्गों, ये आजकल के रज़ाख़ानी हज़रात जो हैं, ये अपने कुछ पढ़े लिखे लोगों के चेले चपाटी करते हुए तरह तरह के स्कैन लिए फिरते हैं हमारे अकाबिर के मुताल्लिक़। उनमें से एक ख़ास तौर से एक स्कैन ये भी रहता है जिसमें सवाल होता है कि इनके अकाबिर जैसे मौलाना अशरफ अली थानवी ये कहते कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जैसा और जितना इल्म गैब अता फरमाया वैसा इल्म जानवर और पागलों को, बच्चों को भी हासिल है। ये किताब नेट से लोड कर लिए हैं और उसी का स्क्रीन शॉट लेकर के घूमते फिरते रहते हैं। तो इसकी हकीकत क्या है उसका हम आज खुलासा करेंगे मुख्तसर अंदाज में। आप में से जो भी सुन रहा है उसको सुने, गौर से देखें, सुने। जब भी कोई रज़ाख़ानी इस तरह की हरकत करता हुआ दिखे या आप सुनने में आए, आपके कानों में ऐसी आवाज़ें पड़ें, तो उसका भरपूर जवाब दे सकें। और बहुत ही आसान है। ये जो एतराज़ किया जाता है, तो ये जो मोतरीज़ हमारे हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना शाह अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की एक किताब है हिफ्ज़ुल ईमान। हिफ्ज़ुल ईमान की एक इबारत ली और उसी पे किया है। जिस इबारत पर एतराज़ किया वो असल एक साइल के सवाल के जवाब है। साइल ने हज़रत मौलाना हकीमुल उम्मत शाह अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा से किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह सकते हैं या नहीं। 3 सवाल किए थे। ये जो साइल था उसने 3 सवाल किए थे, उसमें से मैं तीसरा सवाल का पस मंज़र बताता हूँ। तीसरा सवाल क्या था? वो ये था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह सकते हैं या नहीं। तो हज़रत ने इसका मुफस्सल जवाब तहरीर फरमाया। इस मसले पे हम रोशनी डालने से पहले इस बात को उजागर करेंगे, ख़ुलासा इस बात का हम करेंगे कि इसी इबारत पर, इस किताब यानी हिफ्ज़ुल ईमान की इस इबारत पे जो अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने कुफ्र का फतवा उलमा हरमैन शरीफैन से लेकर के आया, उसका हम पस मंज़र जानेंगे कि वो किस दीदा दिलेरी के साथ और किस बुग़्ज़ व इनाद का उसमें मुज़ाहरा करके और किस बयानी करके हमारे उलमा पे ये फ़तवा लगाया है। और पूरी रज़ाख़ानी ज़ुर्रियत को ये ट्रेनिंग दी गई और बताया गया इस बात को कि आप एक पहलू को देखना, दूसरे पहलू को नज़रअंदाज कर देना, इग्नोर कर देना, ताकि लोगों के अंदर उलमाए देवबंद की जानिब मुतनफ़िराना रविश इख्तियार हो और तनफ़ुर की नज़र से लोग देखें उलमाए देवबंद को। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ उन चेले चपाटों को जो ये स्कैन लेकर फिरते हैं हमारे अकाबिरीन के मुतालिक, जबकि इनको चाहिए था कि पहले ख़ुद अपने आला हज़रत की किताब हुसामुल हरमैन पढ़ते, चूँकि सबसे पहले एतराज़ इनके अहमद रज़ा ने उठाया, तो ज़रूरी था कि हुसामुल हरमैन से पेश करते ये लोग हिफ्ज़ुल ईमान की जो इबारत है उसको पेश करते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। सामिईन, मैं अब उस इबारत को आपके सामने नक़ल करूँगा जिसको अहमद रज़ा ने हुसामुल हरमैन के अंदर जगह दी है इनकी किताब। पहले आप वो इबारत जो हिफ्ज़ुल ईमान की है, इस किताब का इबारत को हुसामुल हरमैन से मुलाहज़ा करें। अला मनहरिल कुफ्र वल मैन, अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी इसके सफ़ा नंबर 26 पर हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत नक़ल कर रहे हैं। आप देखें किस तरह अहमद रज़ा ने हिफ्ज़ुल ईमान की चटनी बना करके हुसामुल हरमैन के अंदर जगह दी है। कुछ मिर्चा डाला, धनिया डाला,
ادرک ڈالا، پودینہ کی پتی بھی ڈالی اور اس کو ایک برتن میں گھوٹ کر کے چٹنی بنائی، جس کا مزہ آج تک یہ رضا خانی چکھ رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اس آڈیو کے بعد، اس جواب کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان رضا خانیوں کے اس ذائقے کو انشاءاللہ یہ بد مزہ کر دے گی۔ تو پہلے آپ اس چٹنی کو دیکھیں، یہ حسام الحرمین کی عبارت ہے، اس میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بغور سنیں اور دیکھیں بھی، اور پھر بعد میں آپ حفظ الایمان کی عبارت جس پر کفر کا فتویٰ لے کے آیا احمد رضا، اس کو ملاحظہ کریں، اس کا اور اس سے تقابل کریں، دیکھیں کیا یہی منعن عبارت حفظ الایمان میں ہے جو حسام الحرمین میں احمد رضا نے چٹنی بنائی ہوئی ہے۔ تو سامعین ملاحظہ کریں، یہ حسام الحرمین صفحہ 26 پہ احمد رضا لکھتا ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر، بکر، ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، اور اگر تمام علوم غیب مراد ہیں تو اس طرح کہ اس سے ایک فرد بھی خارج نہ ہو رہے تو اس کا بطلان دلیل نقلی و عقلی سے ثابت ہے۔ یہ عبارت رہی حسام الحرمین کی جو حفظ الایمان سے احمد رضا نے یہاں لکھی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اصل عبارت جو حفظ الایمان کے اندر درج ہے وہ دکھاتے ہیں، تاکہ آپ لوگ اس عبارت کو، یعنی حسام الحرمین کی عبارت نقل کردہ اور جو حضرت مولانا حکیم الامت الشاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب حفظ الایمان صفحہ 15 پہ تحریر کیا ہے، اس کو آپ دونوں عبارتوں کو ملائیں، پھر دیکھیں کہ یہ دجل، فریب اور کذابیت کس نے کہاں دکھائی۔ احمد رضا نے یہ کذب، بہتان تراشی وہاں جا کے کی جہاں لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے جاتے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے جاتے، حرمین شریفین میں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی وہ قادیان میں بیٹھ کر کے کذب، بہتان تراشی، جھوٹ بولتا رہا، لیکن یہ اس کا بھی باپ نکلا اور یہ وہاں گیا جہاں لوگ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے جاتے ہیں، یعنی حرمین شریفین میں جا کر کے کذب و جھوٹ بولا، یہ اس کا بھی باپ نکلا۔ آپ دیکھیں جو عبارت حضرت مولانا حکیم الامت الشاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں نقل کی ہے اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ یہ کتاب ہمارے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی ہے، حفظ الایمان، یہ دارالکتاب دیوبند نے نشر کیا اس کو۔ اس کے صفحہ 15 پہ کیا فرمایا گیا ہے، جس پہ احمد رضا نے کفر کا فتویٰ لے کے آیا، وہ عبارت نقل کریں ہماری اصل کتاب سے۔ اصل کتاب میں ہماری یہ صفحہ نمبر 15 پہ عبارت ملاحظہ فرمائیں سامعین، وہ یہ ہے یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی عبارت وہ خود تحریر کر رہے ہیں اور اسی پہ فتویٰ لے کے آئے، وہ یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص؟ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر، بکر، ہر صبی مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب
علم ہوتا جو دوسرے شخص سے مخفی ہے تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جاوے۔ پھر اگر زید اس کا التزام کر لے کہ ہاں میں نے سب کو عالم الغیب کہوں گا تو پھر غیب کو من جملہ کمالات نبویہ کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ جس امر میں مومن بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو وہ کمالات نبویہ سے کب ہو سکتا ہے؟ اور اگر التزام نہ کیا جاوے تو نبی غیر نبی میں وجہ فرق بیان کرنا ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ عبارت اصل ہے، صفحہ 15 سے نقل کر کے حسام الحرمین میں کہاں تک نقل کیا؟ حاصل ہے تک۔ اس میں جو ہے حاصل ہے یہاں تک حسام الحرمین میں احمد رضا نے نقل کی۔ اس کے بعد اس نے چٹنی بنائی، پھر یہاں آیا اگر تمام علوم غیب مراد ہیں۔ یہ عبارت جو ہے یہ حسام الحرمین میں چٹنی ملی ہوئی بنی ہے۔ اگر تمام علوم غیب مراد ہیں اس طرح کے تو اس طرح مراد ہیں، اس طرح اس میں لفظ لکھا ہوا۔ اور احمد رضا نے کیا چٹنی بنائی تھی کہ اگر تمام علوم غیب مراد ہیں تو اس طرح، تو کا لفظ اس نے خیانت کر کے بڑھایا، وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، لفظ حرف تو اس طرح۔ حالانکہ اس عبارت میں آپ کو دیکھیں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے ہی نہیں، لیکن احمد رضا نے چٹنی بنائی تو اس نے لکھا اگر تمام علوم غیب مراد ہیں تو اس طرح، حالانکہ ہماری کتاب میں تو لفظ نہیں ہے اور حسام الحرمین میں ہے، تو اس طرح کہ اس کی ایک فرد بھی خارج نہ رہے تو اس کا بطلان دلیل نقلی و عقلی سے ثابت ہے و دلائل نقلیہ بے شمار ہیں۔ آپ کو اس میں دو الفاظ، حالانکہ اس کو پوری صفحہ 15 سے 16 تک یہاں تک نقل کرنا چاہیے تھا، دلائل نقلیہ بے شمار ہیں تک، لیکن اس نے یہ تقریباً تین نہیں، 1 2 3 اور 4 5 6 لائن چھوڑ کر کے 7ویں لائن صفحہ 16 سے لیا اور 8ویں بھی لیا، اور صفحہ 16 کی دو جو لائن لی ہیں احمد رضا نے اس میں بھی چٹنی بنائی۔ ایک میں تو اگر تمام علوم غیر مراد ہیں اس کے بعد تو لفظ بڑھایا، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں ہے کہ دلائل نقلیہ ایک فرد بھی خارج نہ رہے تو، اس میں نہ رہے تو اس کا بطلان دلیل نقلی و عقلی سے ثابت ہے۔ لیکن احمد رضا نے اپنی کتاب میں چٹنی کیا بنائی کہ ایک فرد بھی نہ ہو ہے، ایک فرد بھی خارج نہ ہو رہے، اس طرح کے الفاظ اس میں بڑھایا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر تمام علوم غیب مراد ہیں تو اس طرح کہ اس سے ایک فرد بھی خارج نہ ہو رہے تو اس کا بطلان دلیل نقلی و عقلی سے ثابت ہے۔ جو صفحہ 16 سے احمد رضا نے دو عبارتیں نقل کی ہیں صفحہ 16 کی حفظ الایمان میں، اس میں بھی اس نے چٹنی بنائی، یہ دیکھیں۔ اور سامعین جو میں نے عبارت نقل کی ہے یہ ہماری اصل کتاب جو دارالکتاب والوں نے چھاپی ہے اس سے میں نے نقل کیا۔ اب ایک اور ہماری کتاب جو اصل ہے یہ حفظ الایمان، اس کا ایڈیشن بدلا ہوا ہے، یہ مکتبہ امدادیہ والوں نے چھاپا ہے، اس کے صفحہ 9 پہ لکھا ہوا، حالانکہ یہ جو دارالکتاب والوں نے چھاپا اس میں صفحہ 15 ہے، 15 16، اور جو دارالکتاب امدادیہ ہے مکتبہ امدادیہ انہوں نے صفحہ 9 پہ نقل کیا ہے، اس کو آپ دیکھیں اصل عبارت، اس سے بھی ہم آپ کو پیش کر دیں تاکہ دو ایڈیشن ملے آپ کو تو آپ کو صفحہ یاد رہے، چونکہ اگر ہم ایک ایڈیشن دیکھیں گے تو اس میں کچھ صفحہ رہے گا اور دوسرا ایڈیشن دیکھیں گے تو دوسرا صفحہ رہتا ہے، اس لیے آپ کو یہ وہم نہ ہو، اس لیے ہم آپ کو دوسرے ایڈیشن میں بھی دکھا دیں۔ یہ مکتبہ امدادیہ والوں نے چھاپا ہے، اس کے صفحہ 9 پہ آپ کو ملے گا اگر یہ دیکھیں گے تو۔ اس میں اصل عبارت ہے جس کو حضرت مولانا حکیم الامت الشاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تحریر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا
اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، یعنی چھپا ہوا ہے، تو سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ یہ عبارت حفظ الایمان صفحہ 9 پہ مکتبہ امدادیہ والوں نے چھپا ہے۔ آپ نے حضرت مولانا الشاہ اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کی پوری عبارت من وعن ملاحظہ فرمائی۔ اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جیسا اور جتنا علم غیب عطا فرمایا ہے ویسا علم جانوروں، پاگلوں اور بچوں کو بھی حاصل ہے۔ آپ نے کہیں نہیں دیکھا، ملا آپ کو نہیں ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جیسا اور جتنا علم عطا فرمایا ہے ویسا علم جانوروں، پاگلوں اور بچوں کو بھی حاصل ہے۔ اس طرح کے یہ رضا خانی حضرات اعتراض کرتے، سوال کرتے، یہ خیانت ہے۔ اب رہی حضرت کی عبارت کہ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی مجنون بلکہ جمیع حیوانات بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ اس سے یہ مطلب اخذ کرنا، نکالنا کہ حضرت اشرف علی تھانوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو پاگلوں، جانوروں کے برابر بتلایا ہے، عقل و نقل کے خلاف اور بددیانتی کی دلیل ہے، بلکہ حضرت مولانا حکیم الامت الشاہ اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، یعنی عالم الغیب ہونے کے لیے اگر بعض غیب کی باتوں سے واقف ہونا کافی ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم یعنی بعض علوم غیبیہ اور بعض مغیبات اور جزئیات کا علم زید و عمر وغیرہ کو بھی حاصل ہے۔ اس تفصیل سے یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت کی مراد لفظ ایسا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا علم مراد نہیں ہے، بلکہ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی کی مراد لفظ ایسا سے اس قدر اور اتنا یعنی بعض مغیبات کا علم مراد ہے، بعض کا۔ چنانچہ امیر منائی مرحوم علیہ الرحمہ اپنی کتاب امیر اللغات جلد 2 صفحہ 302 پہ لکھتے ہیں کہ لفظ ایسا اس قسم یا اس قدر یا اتنا کے معنی میں بھی آتا ہے، لہذا لفظ ایسا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا علم مراد نہیں ہے، بلکہ بعض علوم غیبی مراد ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو زید و عمر وغیرہ کے علم کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ زید و عمر وغیرہ کے لیے بعض علوم غیبیہ کا اس بات کیا جا رہا ہے۔ یعنی اگر بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے عالم الغیب کا اطلاق درست ہے تو زید و عمر کو بھی عالم الغیب کہنا درست ہونا چاہیے، کیونکہ انہیں بھی بعض علوم غیبیہ حاصل ہے۔ اور حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے تو خود بسط البنان کے اندر اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ میں نے یہ خبیث مضمون کسی کتاب میں نہیں لکھا، اور لکھنا تو درکنار میرے قلب میں بھی اس مضمون کا بھی خطرہ نہیں گزرا، اور نہ میری یہ مراد ہے۔ اور جو شخص ایسا اعتقاد رکھے یا بلا اعتقاد اشارتاً یا صراحتاً یہ بات کہے تو میں اس شخص کو خارج از اسلام سمجھتا ہوں۔ یہ بسط البنان میں ہے۔ یہ جو میں نے بتایا آپ کو حسام الحرمین کی عبارت جو نقل کی آپ کو، اس کو آپ بغور سنیں اور دیکھیں۔ میں بریلویوں کو کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ یہ عبارت پوری اکٹھی حفظ الایمان کے ایک صفحے پہ من وعن دکھائیں۔ یہاں جو مثال کے طور پہ استعمال ہوا لفظ ایسا، تو یہ میں بتا دوں، اور یہ رضا خانی کان کھل کے سن لیں۔ جو بریلوی چیختے رہتے ہیں کہ ان کے حکیم الامت نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں اور بچوں پاگلوں سے تشبیہ دی ہے، اور یہاں تشبیہ کے لیے چیختے چلاتے ہیں اسٹیجوں پہ، مساجد کی ممبروں پہ بیٹھ بیٹھ کر کے چیختے ہیں کہ یہ تشبیہ کے لیے ہے، تشبیہ کے لیے۔ تو میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، رضا خانیوں سنو، ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایسا قادر ہے، مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ اللہ ایسا قادر ہے، کیا یہاں پہ لفظ ایسا کو اللہ سے تشبیہ کے لیے مانیں گے؟ بولو، ہے کوئی رضا خانی؟ جواب دے کہ تشبیہ کے لیے مانیں گے؟ اگر مانو گے تو جواب دو، یہ آپ پہ قرض ہے، تم رضا خانی اس کا جواب دو کہ یہاں لفظ ایسا کو اللہ سے تشبیہ کے لیے مان رہے ہیں، حالانکہ ایسا ہے ہی نہیں، لفظ ایسا تشبیہ کے لیے ہے ہی نہیں۔ خود ہمارے اکابر نے یہاں تک کہ بات لکھ دی ہے، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے اور مرتضی حسن چاند پوری علیہ الرحمہ نے، کہ لفظ ایسا تشبیہ کے لیے استعمال کرنا، مطلب جیسا علم ان کو ہے ایسا ماننا، تو میں اس کو کیا کہتا ہوں؟ کافر سمجھتا ہوں۔ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ نے لفظ ایسا کو اتنا اور اس قدر مانا ہے، جس نے بھی، تو وہ بھی کافر ہے۔ اب میں اس کی صفائی کے لیے تمہارے اکابر سے میں پیش کرتا ہوں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو تشبیہ اور استعارہ رہتا ہے نا، وہ بیان کرنے بتانے سے مساوی نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ ایک کتاب دیکھیں، ایک کتاب ہے المنار المنیف فی الصحیح والضعیف للامام شمس الدین ابی عبداللہ محمد بن ابی بکر الحنبلی الدمشقی، یہ معروف ابن قیم الجوزی سے ہے۔ ان کی پیدائش ہے، سن پیدائش ہے 691 ہجری، اور سن وفات ہے 751، ٹھیک ہے، 751۔ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے صفحہ 30 پہ، نہیں سوری صفحہ 40 پہ، انہوں نے لکھا ہے انہ لا یلزم من تشبیہ الشیء بالشیء مساواتہ لہ، یعنی کسی شے کو کسی سے تشبیہ دی جائے تو یہ لازم نہیں آتا کہ یہ شے اس کے برابر ہے۔ یہ صفحہ 40 پہ ہے، اس کا صفحہ 40 پہ دیکھیں، انہ لا یلزم من تشبیہ الشیء بالشیء مساواتہ لہ، یعنی کسی شے کو کسی سے تشبیہ دی جائے تو یہ لازم نہیں آتا کہ یہ شے اس کے برابر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں رضا خانی، یہاں ایک مثال دی جاتی ہے، مثال کس لیے دی جاتی ہے؟ مثال تمثیل سے تفہیم میں تصحیل ہوتی ہے، تمثیل کے لیے دیتے ہیں، نہ کہ تشبیہ کے لیے دی جاتی ہے۔ اس کے لیے دیکھیں مناظرہ جھنگ، ٹھیک ہے، یہ شیخ الحدیث علامہ مولانا محمد اشرف سیالوی بریلوی کی ہے۔ اس کے صفحہ 56 پہ لکھتے ہیں کہ مثال میں صرف وجہ تمثیل کا لحاظ ہوتا ہے، جملہ امور میں اشتراک نہیں ہوتا۔ اور یہ جو میں نے بتایا تھا کہ تشبیہ اور استعارہ میں مشبہ بھی کی برابری ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ یہ کتاب دیکھیں، ایک کتاب ہے گستاخ کون، اس کے 539 صفحے پہ ہے کہ تشبیہ اور استعارہ سے مشبہ بھی کی برابری سمجھنا پرلے درجے کی حماقت و جہالت ہے۔ یہ تمہاری گھر کی کتابوں سے۔ اور اس کے لیے ایک آپ دوسری کتاب دیکھیں، آئین اہل سنت، اس کے صفحہ 390 پہ ہے کہ تشبیہ اور استعارہ سے مشبہ اور مشبہ بھی سے برابری سمجھنا پرلے درجے کی حماقت اور بیوقوفی ہے۔ یہ سب تمہارے گھر کی کتاب ہیں، دیکھیں۔ اس میں جو میں نے کہا تھا کہ تمثیل جو دیتی ہے نا، تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب کنز الایمان پر اعتراضات آپریشن، یہ صفحہ 186 پہ لکھتے ہیں، مثال محض تفہیم کے لیے ہوتی ہے، مساوات کے لیے نہیں۔ لیکن پھر بھی رضا خانی چیختے چلاتے رہتے ہیں کہ یہاں تشبیہ کے لیے، تشبیہ کے لیے۔ ابھی تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ کس نے حق دیا ہے کہ تم جو مصنف کہے اس کے خلاف تم رٹتے رہو اور پروپیگنڈے کرتے رہو؟ سامعین، ایک کتاب ہے اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت، اس کے صفحہ 116 پہ ہے، جس کو محمد عبدالستار خان نیازی نے تحریر کیا ہے۔ اگر کسی کتاب میں قابل اعتراض عبارت نظر آئے تو اس کی
مراد معین کرنے کا حق مصنف کو ہو۔ جب ان کی کتابوں میں یہ ایسی چیز لکھتے ہیں، پھر یہ رضا خانی کیوں دوسروں کی کتابوں میں شور مچاتے کہ انہوں نے ایسا لکھا؟ خود ہمارے اکابر نے ان ساری چیزوں کی تشریح کی ہے، جب کر دی ہے پھر یہ رضا خانی شور شرابہ مچاتے ہیں، اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ علم کی قلت ہوتی ہے، علم سے کورے ہوتے ہیں بالکل۔ جب ہمارے اکابر نے اس کی وضاحت کر دی، پھر آپ کون ہوتے ہیں؟ بالکل کوئی حق نہیں پہنچتا۔ معزز سامعین، ایک کتاب ہے کلیات مکاتب رضا، اس کے صفحہ 81 پہ تحریر کرتے وہ کہ اب آپ سے مواخذہ ہے، اور خصوصاً خود آپ کے لفظوں کا دوسرا کیوں شارح بنے؟ تصنیف را مصنف نکو کنن بیان۔ جب مصنف نے اس کی وضاحت کر دی تو آپ کو حق کیسے بنتا ہے کہ آپ دوسروں کی عبارات کا مرادی معنی بیان کریں؟ کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اس پر ایک بریلوی کا اصول بھی ہیں، لیکن بریلوی اپنے اصول سے بالکل کورے ہوتے ہیں۔ بریلوی مذہب کا اصول ہے کہ اپنے مذہب کے عقیدے کا اظہار، یعنی اپنے اپنے عقیدے کی تشریح کا حق متعلقہ فریق کو ہوتا ہے، اور دوسرا فریق ان کے متعلق قطعاً یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تمہارا عقیدہ ہے اور یہ امر تم نے ثابت کرنا ہے۔ ان کی ایک کتاب تنویر الابصار، اس کے صفحہ 7 پہ ہے، لیکن پھر بھی جہالت کا اعلیٰ نمونہ دکھاتے پھرتے ہیں۔ سامعین اعظام، میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ ہم اپنے اکابر کی برأت اور صفائی ان کے اکابر سے دکھائیں گے، اس لیے ان کی ایک کتاب ہے انکشاف حق، یہ مصنف ان کے مولانا مفتی خلیل احمد خان صاحب قادری برکاتی بجنوری ثم البدائیون۔ یہ صفحہ 28 پہ لکھتے ہیں، 128 پہ ہمارے اکابر کے بارے میں یہ جو تحریر ہے جس پہ اعتراض کیا گیا ہے، کفر کا فتویٰ جس پہ لیا گیا ہے، اس کے بارے میں صفحہ 128 پہ صفائی دیتے ہوئے فرماتے ہیں مولانا خلیل صاحب ان کے، کہتے ہیں کہ جناب ابھی تک یہ فیصلہ بھی نہ کر سکے کہ اس عبارت میں آپ کے نزدیک تشبیہ ہے، یہ جو بریلوی چلاتے کہ تشبیہ آپ کے نزدیک تشبیہ، یعنی معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مذکورہ اشیاء کے علم کے ساتھ تشبیہ ہے یا برابر کیا ہے۔ فاصل بریلوی مرحوم نے تو برابری کے معنی متعین کیے ہیں، چنانچہ اس کا ترجمہ عربی میں مثل کے ساتھ کیا ہے، مگر جناب کو ان کے بیان کیے ہوئے معنی میں تردد ہے، جب ہی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تشبیہ دی یا برابر کر دیا، نعوذ باللہ، یعنی اللہ کے نبی کا علم جانوروں اور پاگلوں سے تشبیہ دی، برابر کر دیا ہے۔ نہ تشبیہ ہے نہ برابری لفظ ہے، ایسا نہ تشبیہ کے لیے متعین ہے اور نہ برابری کے لیے۔ یہ خوبی فہم ہے، یہ کیا ہے؟ خوبی فہم ہے کہ اپنی رائے سے مقرر کر کے اس پر احکام کفر لگا دیے۔